अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, अहले बातिन या अहले इश्क लोग इतने कम क्यों होते हैं? क्या हम अहले ज़ाहिर को मानें या अहले बातिन को? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है। ए अल्लाह, आप ही कादिर हो, आप ही मालिक कायनात हो। फिर क्या वजह है कि आपकी दुनिया के अंदर लोगों की ज़्यादा तादाद इस्लाम में दाखिल नहीं हुई, जबकि ये दीन सच्चा भी है और कुदरत भी आपके पास है। पैसे आप उनको दे देते हो जो नहीं मानने वाले, और बेचारा मुसलमान परेशान है। इसकी कोई वजह आप बताओ। ये बात लोगों ने पूछी अल्लाह से। अल्लाह करीम ने इसकी वजह ये बताई कि आप इस बात में परेशान ना होना कि कौन सी बात कसरत में है और कौन सी क़िल्लत में है। इस तरह बातिन सब लोगों पर आश्कार है या नहीं है, ये परेशानी की बात नहीं है। मकसद ये है कि अगर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए तो अहले अल्लाह और अहले ज़ाहिर में कोई फ़र्क नहीं है, और ये दोनों अलग अलग तबक़े नहीं हैं। अहले ज़ाहिर की अगर इस्लाह नफ्स हो जाए तो सारे अहले बातिन ही होंगे। फ़र्क इसलिए महसूस हुआ कि कुछ अरसे से अहले बातिन के नाम पर कुछ ऐसे लोग शामिल किए गए या हो गए जो ज़ाहिर से बिल्कुल आरी थे। इसलिए ये रास्ता रुक गया, यानी कि निज़ाम ज़ाहिर के काबिल ही नहीं रहे। कुछ हिंदू तहज़ीब मिल गई, कुछ तहज़ीबें मिल गईं। ये था अहले ज़ाहिर और अहले बातिन का मसला। सारे अहले बातिन लोग अहले ज़ाहिर भी थे। जहाँ बुज़ुर्गों का नाम आता है, किसी बुज़ुर्ग का नाम लो, मस्जिद पास होगी। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, सारे के सारे इबादत के निज़ाम को फैलाते रहे थे और लोगों की तालीम करते थे। फिर ये बात हो गई कि कुछ खानकाहें ऐसी हैं जहाँ ज़ाहिरी इबादत नहीं होती रही, इसलिए ये फ़र्क पड़ गया। अगर कोई ऐसा मकाम मिल जाए कि ज़ाहिर और बातिन मिल जाएं और इंतखाब का मौका आ जाए तो ज़ाहिर को तर्क नहीं करना चाहिए, इबादत के निज़ाम को तर्क नहीं करना चाहिए। बातिन जो है अल्लाह की मेहरबानी से मिलता है, ज़ाहिर के निज़ाम को सख्ती से करना है, मानना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की हुई है इन लोगों से, ये अच्छी बात है। इसलिए 5 नमाज़ें सब पढ़ते हैं, दिल खोल कर पढ़ते हैं। लेकिन बातिन वाले लोग बहुत कम हैं। जिसको ये शऊर है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। सारे लोग जो हैं वो पैसा जमा करना पसंद नहीं करते, कुछ लोग खर्च करना पसंद करते हैं, मगर ऐसे बहुत कम लोग होंगे। अब ऐसे लोग भी हैं अल्लाह ताला ने जिनको कम मिक़दार में रखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल सच्चे इंसान एक ही हैं, सारे दीन के हवाले से अच्छी नीयत वाले एक ही हैं। वो अहले ज़ाहिर हों या अहले बातिन, एक ही हैं। मकसद सबका रज़ाए इलाही है। ये जो दरमियान में है ना क्लास, बरेलवी देवबंदी वाली, ये दरमियान में गलत है। अल्लाह ताला फ़ज़ल करे, सब ठीक हो जाएगी। ये अल्लाह ताला की बात है कि बातिन किन किन को अता कर दे। बल्कि इनके ख़्याल में तो ये भी नहीं, मसलक अलग अलग हैं तो भी इकट्ठे हो जाओ, एक ही मसलक बना लो। अल्लाह करीम ने जिन जिन को जो जो रखा है उसे छोड़ दो। इसमें मंशा इसका अपना यानी अल्लाह ताला का, ये आदमियों के इख्तियार में नहीं है कि तादाद को बढ़ा दें या क़िल्लत पैदा कर दें, या अहले ज़ाहिर को तबलीग कर दे कि दिलों के साथ मोहब्बत करें। जितना जितना किसी को इख्तियार मिला उतना उतना चलेगा, इसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। इसकी उसकी मेहरबानी से चल रहा है। अगर ख्वाहिश का रुख अल्लाह है तो ये ख्वाहिश मिन अल्लाह है। ख्वाहिश का रुख अगर मिन अल्लाह है तो ख्वाहिश भी मिन अल्लाह है। अगर ख्वाहिश यही कि यहीं रह जानी है
تو یہ خواہش تمہاری اپنی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ نفس ہے، مرکز کو دریافت کرنا ہے، کیونکہ خواہش تو صبح شام پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پتہ ہے بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دل ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے جو اسلام سے پہلے والا ہے، اور اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں توڑ کے تم آزاد کرو تو پھر یہ کعبہ بن جائے گا۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ۔ اب اس میں خواہش آئی۔ خواہش کیا ہے؟ کہ ہم یہاں ترقی کریں گے۔ دنیا کی ترقی یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے، یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے۔ اگر خواہش یہ ہو کہ ہم زمین کے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، ادھر ہی جانا چاہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ خواہش ہے جو من اللہ ہے اور اللہ کا فضل چاہتی ہے۔ زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہش کی بہت کثرت ہوتی ہے، مگر انسان نظر انداز کرتا ہے، بھولتا رہتا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ٹھہرنے کی خواہش ہے تمہاری، انسانوں کی خدمت کرنے کی خواہش ہے اس کی، یہاں قوت حاصل کرنا تمہاری خواہش ہے، اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ بس وہ خواہش جو بزرگوں کو، پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں غیر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اللہ کریم نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناتا ہے، پھر واقعات کی سیر کرواتا ہے، افلاک کی سیر کرواتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کرواتا ہے، حال کی، مستقبل کی، پھر اللہ بن جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو محبت کی ہے اس کے جواب میں کیا محبت ہے۔ اور جب وہ تکلیف کی وادی سے گزرے تو اللہ نے پوچھا کہ کہیں تو اب ان کا حشر کر دیا جائے، کیونکہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے۔ رحمت للعالمین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاثیر بھی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ راضی ہو تو سب ٹھیک ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کی اولادیں پوری کی پوری مسلمان ہو گئیں۔ یہ واقعہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، نہیں مانا لوگوں نے، ان کی تبلیغ ہوئی پوری 900 سال۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تجویز دی کہ مانتے نہیں ہیں، ان کو تباہ ہی کر دیا جائے۔ اللہ خالق ہے سب کا، اللہ نے کہا اگر نہیں مانتے تو سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہ ماننے والوں میں ان کا بیٹا بھی ہے، انہوں نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ میرا بیٹا ہے، باقی اوروں کے بیٹے ہیں، وہ گئے تو اسے بھی جانے دو۔ جب نہ ماننے والوں کو بھیجا جا رہا ہے تو پھر نہ ماننے والوں سے کیا رشتہ داریاں ہیں؟ وہ رشتہ دار نہیں جو نہیں مانتا۔ یہ واقعہ جو ہے نہ ماننے والوں کو سزا دلوانے کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے جنہوں نے نہ ماننے والوں کی سزا تجویز نہیں کی۔ یہ ہے ایک اور مزاج جو پیغمبروں کے ہاں خواہشات رہی ہیں، اگر اس قسم کی آپ کے ہاں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، بد دعا کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب طاقتور بد دعا نکالنا چاہتا ہوں، پھر خیال آیا معاف ہی کر دوں۔ اب معاف کر دینے کی خواہش جو ہے جبکہ بد دعا کی تیاری ہو چکی ہے، یہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو پیغمبروں کی اطاعت میں ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جس خواہش کا مقصد فرعونیت کی اطاعت میں ہو وہ آپ کے نفس کی بات ہے۔ خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس خواہش کو پہچاننا زندگی ہے۔
تو آپ خواہش کو پہچانتے جاؤ، کیونکہ خواہش آتی جائے گی۔ یہ جو خواہش ہے، اگر یہ اصلی خواہش ہے تو اس کو آنے دو۔ مثلا آپ خود ہی اپنے آپ کا جائزہ بن جاؤ کہ کون سی خواہش ہے جو پوری کرنے کے قابل ہے۔ ایک واقعہ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، کردستان کے علاقے میں پہنچے۔ کردستان کا ایک ڈاکو وہاں آ گیا۔ ہماری جماعت کا ایک امیر تھا جس کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ ڈاکو نے آ کے کہا جو کچھ ہے نکال دو۔ سب نے پیسے نکال دیے، اس نے رکھ لیے۔ پھر ڈاکوؤں کے امیر نے کہا تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی، ہمارے امیر کے پاس سے سامان نکل آیا۔ ڈاکوؤں نے سزا سنائی کہ قافلے کے امیر کو قتل کر دو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تب میں نے مداخلت کی کہ یہ تو ہمارا امیر ہے، امیر قتل ہو گیا تو کیا بات رہ گئی؟ ڈاکوؤں نے کہا یہ کیسا امیر ہے جو ڈاکوؤں سے دھوکہ کرتا ہے، اور سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ ہم ڈاکو تو ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو متوکل بنا کر بھیجیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اس خواہش کو نکال دو کہ جمع مال و عدد چھپ چھپ کر خزانہ گنتے جانا ختم کرو۔ تنہائی میں بیٹھ کر 9 10 کرتے جانا ختم کرو۔ کسی کے خلاف تیر تلوار بد دعا جیسی خواہش اگر دل میں ہے تو وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ آپ دل میں کہتے ہو کہ دیکھو اس نے بڑا ظلم کیا ہے، میرا خیال ہے اس کا زندگی گزارنا مشکل ہوگا، یعنی اس کے لیے کسی برائی کا انتظار کرنا یہ بد دعا ہے۔ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں؟ کیا ابھی دل سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں؟ اب بات سمجھ رہے ہیں وہ؟ اگر اچھائی چاہو گے تو اچھائی ملے گی، اور برائی چاہو گے تو یہ تمہارے لیے اپنے لیے ہوگی۔ وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی تمنا کرتی ہے، یہ بھی کیا خواہش ہے؟ آپ کی اپنی جانب سے وہ خواہش جو جمع اور حاصل کی خواہش ہے، وہ خواہش جو ٹھہرنے اور طاقتور ہونے کی خواہش ہے، وہ خواہش جو فرعونی خواہش ہے، وہ سب تمہاری طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف لے جائے گی۔ لے چلی بوئے علی سوئے علی، جدھر سے آئی ادھر ہی جائے گی۔ بس بات یہ ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی لے جائے گا۔ ادھر سے آنے والی ہر چیز ادھر نہیں رہنے دے گی آپ کو۔ خواہش کا مطلب ہے ایسی دعوت جو ادھر لے جانے والی ہے۔ جدھر کی دعوت آئے گی ادھر آپ کا رخ ہو جائے گا۔ خواہش کے بعد اپنا رخ دریافت کر لیا کرو، پہچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر سے آئی ہے۔ بس پھر خواہش علاج ہو جائے گا۔ خواہش ہی کا تو خیال کرنا ہے۔ دنیا میں لمبی چوڑی عبادات کا مقام نہیں ہے۔ کتنی عبادت کرو گے؟ 60 سال؟ میں نے پہلے گن کر بتایا تھا کہ 60 سال کی زندگی ہے۔ سوتے ہو تو نیند کی نظر 20 سال ہو گئے۔ پہلے بچپن کے کتنے سال جہالت کی نظر ہو گئے۔ بڑھاپا، بیماری، پرانی یادوں کی نظر ہو گئے۔ کچھ سال ہم بیچ دیتے ہیں رزق کمانے کے لیے۔ دکان، سامان، دفتر وغیرہ، کپڑے بدلنے میں آپ کے 3 سال لگتے ہیں۔ کھانا کھانے کے 4 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ کھانے کی ٹیبل پر 5 سال کھاتے ہو۔ باقی بچا کر آپ کے پاس 3 4 سال رہتے ہیں، اس میں بھی 1000 کام کرنے ہیں۔ عبادت کتنی کرے گا انسان؟ عبادت ایک لمحہ ہوتا ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہو جاتی ہے۔ ایک بات اللہ کو نامنظور ہو جائے تو آپ کی ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یعنی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ اختیار کیے، ایک کلمہ احتیاط بغیر کہہ گئے تو وہ لوگ مارے گئے۔ اس ذات کے آگے کوئی بے احتیاط فقرہ نہ کہنا، اللہ سے ڈرنا جو ہے، اگر یہ ڈر قبول ہو گیا تو یہ عبادت ہے، اللہ قبول کرے۔ بعض اوقات تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی، وہ تو اللہ ہے، تمہاری نماز بھی ماری جائے گی، اس لیے عبادت کی طوالت پر نہ جانا۔ ایک قبول ہو جائے تو سارا مدعا قبول ہو گیا۔ ابھی ایک آدمی ملا، اس نے بات کی، آپ نے کہا میں اس کو دوست مانتا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا ماضی ہے جو آپ نہیں جانتے، اور اس کے آگے اتنا بڑا مستقبل ہے جو آپ نہیں جانتے۔ وہ کون سا آدمی ہے جسے تم جانتے نہیں مگر دوست بنا لیا؟ اب دوستی نبھاؤ گے؟ اس طرح اللہ کریم جو ہے بعض اوقات آپ کی ایک ادا کو پسند فرما کر سرفراز کر دیتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اور بہشت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے، اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کے فضل کا۔ ایک شخص تھا، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے، باطن میں داخل ہو گئے، ولی ہو گئے، سارے درویش گئے، السلام علیکم کہا، بولے میں تو شرابی کبابی آدمی ہوں، کہاں سے ولی ہو گیا، مجھے کیوں بے وقوف بناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی آئے ہیں، بے وقوف کیسے بنا سکتے ہیں؟ تیرے پاس کیا ہے جو اللہ نے ترقی دے دی ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ رات کو ہم نے بہت شراب پی تھی، اسی حالت میں آ رہے تھے، سڑک پر ایک کاغذ گرا دیکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیری زندگی میں نیکی کی کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ کاغذ کو اٹھایا، اللہ کے نام کو خوشبو لگائی اور رکھ دیا سنبھال کے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا ہے، ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے۔ تو فرق یہاں سے محسوس کرو، اس لیے یاد رکھنا کہ چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نہ سمجھنا، چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نیکی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں راضی رکھا کرو۔ راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو؟ اللہ پر راضی وہ انسان ہوا ہے جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں، بس ہم راضی ہو گئے، جی ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے، اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہو جاتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے۔ جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو اللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ کبھی انسان آئینہ ہے، کبھی اللہ آئینہ ہے۔ اپنی کیفیت کے حوالے سے جو حالت ہے وہی کیفیت اللہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے۔ آپ قریب آتے ہیں تو وہ قریب آ چکا ہوتا ہے، تبھی آپ قریب آتے ہیں۔ آپ دور ہو گئے تب وہ دور ہو گیا، وہ دور ہو گیا تو آپ دور ہو گئے۔ کبھی آپ کاز اور ایفیکٹ ہے، کبھی کاز ہے اور کبھی ایفیکٹ ہو، کبھی وجہ وہ نتیجہ آپ، کبھی نتیجہ وہ وجہ آپ، وہ دونوں باتوں میں راضی ہے۔ جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری کمی بیشی، آپ راضی رہیں۔ آپ مکمل پر راضی ہیں تو آپ کا اللہ راضی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے اللہ اس پر راضی رہے گا۔ یہ بات تنہائی میں دریافت کرو۔ مثلا یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، کبھی آپ کے دشمن بنا دیتے تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی رہو۔ کافروں کو بنایا، رزق بھی دیتا ہے، راضی رہو۔ اگر آپ
آپ کو اس کائنات پر اختیار مل جائے 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کرو تو اس میں رتی برابر تبدیلی نہ ہو، یہ ہے راضی انسان کی خوبی۔ 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے اور جیسی تھی ویسی رہی ہے، میں نے اس میں دخل نہیں دیا۔ وہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے۔ سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا، آپ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی نشانی ہے، اپنی زندگی میں دیکھو۔ اصلاح کی کوشش ضرور کرو۔ جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے، شیطان رہے گا۔ جو لفظ قرآن کے اندر ہیں وہ رہیں گے۔ کافر کا لفظ ہے، کافر رہے گا۔ مومن کا لفظ ہے، مومن رہے گا۔ ہم رہیں گے، وہ رہے گا۔ ایمانداری سے کوشش کر لو۔ اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا تو تنہائی میں غور کرو کہ کیا یقین مکمل ہے؟ پھر اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو، آپ کے دل میں بخشش کا یقین ہے تو جو آپ کا سگا بھائی ہے اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کو اپنی بخشش میں شامل کرنا چاہتے ہو، بہشت میں شامل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پیسے میں شامل کر لو۔ جب پیسے میں تم شامل نہیں کرتے، خالی بہشت میں شامل کرتے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس میں زندگی کا احساس بھی شامل کر لو۔ سمجھ لو زندگی تم نے شامل کر لیا اور آخرت میں شامل کر لیا۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔